वेलकम टू टुनाइट विद फेरिया। गवर्नर सिंध इंतकाल फरमा गए और बात करेंगे आर्टिकल 62 और 63 की। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। आर्टिकल 62 और 63 न उगला जाए है न निगला जाए है। आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर अमल दरामद की बहस एक बार फिर शुरू। इमरान खान कभी 62-63 के मुखालिफ कभी हामी। तो ये छोटी छोटी चीज नहीं है ये कहना कि जी ये सारे चले जाएंगे, चले जाएं पार्लियामेंटेरियंस। इमरान खान भी अगर नहीं फिट होता इसके ऊपर चला जाए, मुल्क बच जाएगा। क्या आइन के आर्टिकल 62 और 63 का निफाज मुमकिन ही नहीं है? जनरल रहील शरीफ और इस्लामी फौजी इत्तेहाद की सरबराही, सूरत हाल अभी तक वाज़ेह नहीं हो रही। पूछेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असेंबली शफकत महमूद से, तज्जियाकार ज़रार खोड़ो से और दिफाई तज्जियाकार एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ से। And a very warm welcome to the show। अब पाकिस्तान के आइन में कुल 280 आर्टिकल्स हैं, मगर उनमें से 2 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो बार बार ज़ेरे बहस आते हैं। इन्हीं आर्टिकल्स पर तनकीद भी की जाती है, इन्हें अरकान पार्लियामेंट पर लटकती हुई तलवार भी कहा जाता है, मगर उसके बावजूद ये आर्टिकल्स बहरहाल मौजूद हैं आइन में। आर्टिकल 62 और 63 जनरल ज़ियाउल हक के दौर में आइन में शामिल किए गए, मगर किसी जमहूरी हुकूमत ने उन्हें आइन से खारिज करने की कोशिश भी नहीं की। एक बार फिर पैनामा केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स पर आर्टिकल 62-63 ज़ेरे बहस आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि अगर 62-63 पर अमल हुआ तो सिराजुल हक के सिवा कोई नहीं बचेगा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये रिमार्क्स वापस ले लिए थे। इमरान खान ने इस पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि 62-63 पर हर सूरत अमल करवाया जाए, चाहे पूरी पार्लियामेंट फारिग हो जाए। लेट्स लिसन टू हिम। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि अगर सादिक और अमीन जो कि क्वालिफिकेशन है पार्लियामेंटेरियंस की और मुल्क के सरबराह की, तो उन्होंने कहा कि शायद कोई बचा ही ना पार्लियामेंट में अगर सादिक और अमीन सख्त तरीके से अप्लाई किया जाए। मैं आज वाज़ेह तरीके से कहना चाहता हूँ, ये भी ज़रूरी बात है कि अच्छा है कि अगर कोई पार्लियामेंट पे ना बचे, कोई पार्लियामेंटेरियन ना बचे, कम से कम पाकिस्तान तो बच जाएगा। आयरॉनिकली यही वो आर्टिकल है जिसके तहत मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इमरान खान साहब को डिसक्वालीफाई करवाने की माजी में कोशिश कर चुकी है। आज इमरान खान 62-63 पर मुकम्मल अमल चाहते हैं, मगर माजी में और माजी करीब में ही बल्कि वो 62-63 पर अमल दरामद के खिलाफ थे। लेट्स वॉच हिम वंस अगेन। आर्टिकल 62-63 इम्प्लीमेंटेबल ही नहीं है। या तो आप फरिश्ते बैठा दें असेंबली में तो वो शायद हो जाए, इंसानों के ऊपर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। सब फंस जाते हैं असेंबली में कहीं ना कहीं। और भी बहुत इंटरेस्टिंग हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं इस हवाले से। ये आर्टिकल मुसलसल ज़ेरे बहस रहा है, बट आई स्टार्ट विद यू शफकत महमूद साहब। ये टाइमली चेंज है इमरान खान साहब की पॉइंट ऑफ व्यू में? मेरा ख्याल है शुरू में तो हम गवर्नर जनाब सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब वफ़ात पा गए हैं, उनके अहले खाना से ताज़ियत करते हैं। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। बड़े अच्छे इंसान थे, मैं उनको बड़ी अच्छी तरह जानता था। उसके बाद जो आपने सवाल उठाया 2007 की आपने क्लिप दिखाई इमरान खान की, आज से तकरीबन 10 साल पहले जो बात उन्होंने कही वो उस वक़्त भी सही थी और अब भी सही है। और वो ये है कि इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसकी इंटरप्रिटेशन आज तक सही तरीके से हाईएस्ट फोरम्स पे, लीगल फोरम्स पे नहीं हुई कि सादिक और अमीन जो है वो उसकी क्या डेफिनेशन है, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और कौन से उसके शिकें हैं या उसके जो खदो खाल हैं
جن کی بنیاد پہ یہ ڈٹرمنیشن کی جا سکتی ہے کوئی صادق ہے یا امین نہیں. This is a very fair point, but it's your opinion. عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا, اس لیے انہوں نے کہا کہ انٹرپریٹیشن کی بات کی. تو اس کے بعد ابھی وہ تو کہہ رہے ہیں سب کو بھیج دیں گھر, چاہے مجھے بھی میں کہہ رہا ہوں نا اس پہ. یہ جو مقدمہ ہے, یہ جو معاملہ ہے پیناما والا, اس میں ایک بہت امپورٹنٹ اپرچونٹی ہے سپریم کورٹ کے لیے to formally interpret article 62 and 63. ٹھیک. اور یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے, اور اس کے آپ اس میں بہت ساری کنٹروورسیز ماضی میں بھی تھیں, ڈکٹیٹر نے ڈالا, یہ کیا وہ کیا, لیکن فیکٹ ریمینز کہ وہ ہمارے آئین کا حصہ ہے. ٹھیک. اور اگر وہ ہمارے آئین کا حصہ ہے تو اس کی ایک پریزمپشن ہے. پریزمپشن یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے لیڈر ہیں یا جو آپ کے لیڈرشپ کی خواہش مند ہیں وہ ایک اعلیٰ کردار کے مالک ہوں. ٹھیک. اب وہ اگر یہ ایک ہمارے آئین کا حصہ ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ اس کو ہم رد کر دیں, کیونکہ یا تو پھر آئین سے نکال دیں, اگر آئین میں ہے تو پھر اس کو انٹرپریٹ بھی کرنا پڑے گا. تو پی ٹی آئی ایٹ پریزنٹ یہ یقین رکھتی ہے کہ کیونکہ یہ آئین کا حصہ ہے اور ہر ایک کو چاہے اگر اس پہ نہیں عمل درآمد ہو سکتا تو پارلیمنٹ کو گھر بھیج دیں. بیسکلی یہ نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی انٹرپریٹیشن پہ, کیونکہ ایک ریمارک آیا تھا سپریم کورٹ کا. ٹھیک. ریمارک کا یہ آیا تھا کہ جی اگر اس کو ہم انٹرپریٹ کریں گے تو کوئی بھی نہیں بچے گا. تو اس میں عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اگر ملک کی خاطر ساری پارلیمنٹ بھی ڈسکوالیفائی ہوتی ہے آن آرٹیکل 62 63 تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. رائٹ. سو بیسک پوائنٹ وہ کیا میک کر رہے ہیں کہ ہمارے لیڈر جو ہے وہ ان کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ ان پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے, اور اس کے لیے جو اس کی جو پیرامیٹرز ہیں, اب میں اس کو اردو میں کیسے کہتے ہیں کہ جو کبھی صادق اور امین کیا ہوتا ہے, وہ یہ موقع ہے پرٹیکولرلی یہ کیس کا کہ جس میں سپریم کورٹ اس کے بارے میں پوری طرح ایک لا لے ڈاؤن کر سکتا ہے جو آئندہ کو فالو ہو. اور انٹرسٹنگلی 2013 کے انتخابات سے قبل ڈاکٹر طاہر القادری نے اسلام آباد میں پہلا دھرنا دیا تھا اور انتخابی اصلاحات کا مطالبہ, خاص طور پر آرٹیکل 62-63 پر عمل درآمد کی شرط بھی اس میں شامل کی تھی. حکومتی ٹیم نے جب ان سے مذاکرات کیے تھے ان آرٹیکلز پر عمل درآمد کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی تھی, مگر یہ بھی یاد رہے کہ 2013 کے الیکشن میں دوبارہ آرٹیکل 62-63 زیر بحث آیا تھا. اس وقت طاہر القادری صاحب نے جو کہا, آئی وانٹ مارشل صاحب اگر آپ اس کو سنیں and then I'll need your comment. Let's listen to طاہر القادری صاحب now. اور آئین اپنی اوپر کی کلاز میں کہتا ہے کہ جو یعنی نامور گنڈے نہ ہوں, نامور بدماش نہ ہوں, نامور رساگیر نہ ہوں, ویل نو نامور چور اچکے کرپٹ نہ ہوں, بس دیٹس اٹ. اگر کسی کی باقی چیزوں پر آئین, اللہ رسول بھی پردہ ڈالتے ہیں, آئین بھی پردہ ڈالتا ہے, یعنی کھلے بندوں یہ حالت نہ ہو ان کی کہ دنیا جانے. اور دوسرا آرٹیکل 63 میں جو ہے آرٹیکل ہے وہ کہتا ہے کہ اگر پانی, بجلی, ٹیلی فون اور سوئی گیس اس کے 6 مہینے کے بل نہیں دیے, 6 مہینے تک اس کے 10,000 بڑھ جائیں وہ بھی نااہل ہے. ظلم کی انتہا ہے کہ آئین پانی, بجلی, سوئی گیس کے بل ادا نہ کرنے والوں کو نااہل کرے اور یہاں قوم کا ٹیکس نہ دینے والے بھی اہل ہوں. I'll come to Marshal شاہد لطیف, لیکن ایک کوئک وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد we'll be right back. Keep watching Tonight with Farhan. اینڈ ویلکم بیک. شاہد لطیف صاحب, کیا بہت مشکل اسکروٹنی ہے آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت, یا اسٹریٹ فارورڈ ہے جیسے کہ طاہر القادری صاحب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم جو طاہر القادری صاحب نے باتیں کی تھیں آج سے 3-4 سال پہلے, تقریباً 3 سال پہلے, ان پر غور تو کیا جاتا. ہم نے تو وہ جو باتیں تھیں وہ یوں اٹھا کے ہم نے اس کو کھڑکی سے باہر پھینک دیا کہ جیسے وہ ہمارے آئین کا حصہ ہی نہیں ہے. یہ آپ کے آئین کا حصہ ہے نا, اور الیکشن کمیشن کا یہ کام ہے کہ جو چیزیں اپلائی ہوتی ہیں ان کینڈیڈیٹس پر جو پارلیمنٹ میں جانا چاہتے ہیں, جو اسمبلیوں میں جانا چاہتے ہیں, ان کی باقاعدہ چھان بین کی جائے. اور یہی ان کے پاس نکات ہے نا جن کی بیس پر چھان بین ہونی ہے. دیکھیں, یہ کہنے کو تو ہم کہہ دیتے ہیں, جب اس سے ہم جان چھڑانا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی کہ یہ صادق اور امین چیز کیا ہے, یہ بڑا مشکل ہے اس کو انٹرپریٹ کرنا. میں 2 سادے الفاظ اگر استعمال کروں, صادق اور امین, نیک اور ایماندار آدمیوں کی ہم بات کرتے ہیں نا, یہ اس کا بڑا سلیس سا ترجمہ ہے.
नेकी का ताल्लुक किससे है? उसका ताल्लुक आपके ज़ाती कैरेक्टर से है। वो जो ताहिरुल कादरी साहब ने बातें की कि जी बदमाश ना हो, लफंगे ना हो, ठग ना हो, लुटेरे ना हो, उसका ताल्लुक आर्टिकल 62 से आ गया। और जब वो दूसरे 63 की बात करते हैं, 63 की, तो उसके अंदर आप ईमानदारी की बातें करते हैं। बट इम्प्लीमेंटेशन कितनी मुमकिन है शाह लतीफ़ साहब, क्योंकि एक हफ्ते में 15,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों की स्क्रूटनी करना, जबकि हमने अभी लोकल बॉडीज़ में ये बात देखी और कही गई, कोर्ट की गई कि धज्जियाँ उड़ गई 63 की, उसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कहाँ नज़र आती है आपको? इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई ना जी, हमने तो कभी एफर्ट ही नहीं किया। मैं नहीं कहता कि इसकी 100% आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, मगर कम से कम हम उस रुख पर चलें तो सही। हमने तो बिल्कुल इसको कभी समझा ही नहीं कि जी इसको अप्लाई होना चाहिए। और उसका नतीजा क्या है कि 25,000 एप्लीकेशंस पिछले इलेक्शंस में गई और सब के सब सादिक और अमीन होकर बाहर निकल आए। क्या कभी ऐसा हो सकता है? जैसे मैंने कहा कि ईमानदारी का ताल्लुक, डॉक्टर कादरी ने अगर कहा कि जी बेसिक जिम्मेदारियां जो हैं उसको तो देखा जाए, जैसे उन्होंने कहा कि क्या बिजली, गैस, पानी के बिल देते हैं लोग, क्या ये देखा जाए कि उन्होंने जो कर्जे लिए वो वापस पे किए या माफ़ करवा लिए? ये भी देखा जाए कि वो जो टैक्स उनके ज़िम्मे है क्या वो अदा करते हैं या नहीं करते? ये तो बड़ी वाज़ेह चीज़ें हैं। अगर इसकी छानबीन भी हम नहीं करते तो फिर हम किस सादिक अमीन और कौन से 62, 63 की पासदारी करते हैं? और मैं समझता हूँ कि ये सारे काम किए जा सकते हैं और इसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट को हर सूरत में इसी तरह इन सादा अल्फाज में करनी चाहिए। और ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो रिकॉर्ड अवेलेबल है उसकी बुनियाद पर ये छानबीन तो कम से कम कर लें। हमें मालूम है कि इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं उनसे जब पूछा गया कि जी आपने कैसे 25,000 एप्लीकेशन सबको सादिक अमीन डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने कहा जी कि हमने FBR को कोशिश की कि हमें रिकॉर्ड दिखाया जाए इन लोगों का, हमने नैब से गुजारिश की हमें रिकॉर्ड दिखा दो, हमने स्टेट बैंक से गुजारिश की कि कर्ज़ों का कोई टैक्स का रिकॉर्ड, उन्होंने बिल्कुल किसी किस्म का जो है वो रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया। तो जब इलेक्शन कमीशन को वो आप चीज़ें नहीं देंगे जिसकी बुनियाद पर वो छानबीन कर सके, तो बताइए कि फिर कैसे हम इस चीज़ की इसको इंश्योर करेंगे कि जो कौम के नुमाइंदे वहाँ बनने जा रहे हैं, जिन्होंने लोगों की खातर वहाँ बैठ के काम करना है, उनका अपना कैरेक्टर क्या है, क्या वो ईमानदार हैं? इन चीज़ों की रोशनी में किसी हद तक हम ये काम कर सकते हैं, मगर नीयत नहीं है। Let me bring Zirar Khorro साहब here. Zirar Khorro साहब, बड़ी आज अफसोसनाक खबर गवर्नर सिंध के हवाले से भी है, उनसे भी हमने पूछा था आर्टिकल 62, 63 के हवाले से। Let's listen to that. इसमें कोई झगड़े की बात ही नहीं है, इसलिए ये स्टेट रिलीजन यहाँ पाकिस्तान का इस्लाम है और ये इसके अंदर कोई कवानीन जो है वो बना नहीं सकती स्टेट जो कानून इसके कुरान और सुन्नत से मुनाफी हो। तो इसलिए ये आर्टिकल 62, 63 के अंदर जो भी दिया गया है वो तो बिल्कुल उसी के ऐन मुताबिक है जो कि हमारे करारदाद मकासद के अंदर लिखा हुआ है। तो इससे कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है जिसकी वजह से आप ये कह सकें कि साहब ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। बिल्कुल इम्प्लीमेंट हो सकता है, लेकिन और इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो ये जो इक़दाम किए हैं मैं समझता हूँ कि अगर ये नाकाफी भी हैं तो ये इसको आगे चल के इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे लोग जो कि 62 और 63 के अंदर क्वालिफाई नहीं करते हैं, उनको किसी तौर पे भी इस बात की इजाज़त नहीं हो सकती कि वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा लें। ज़रा खोर साहब, मसला ये है कि ये आर्टिकल बड़ा वेग है या मसला ये है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है? मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन दुआए कनूत सुनने पर जोर देने के बजाय जो एक्चुअल स्क्रूटनी करनी है वो नहीं करा। प्रिया, बिल्कुल जैसे डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, आर्टिकल 62-63 को भी इम्प्लीमेंट करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अब और बात ये नहीं है कि हम नहीं करना चाहते सर। आमीन, आपने पहले शो में ही आपने बता दिया था, ओपनिंग में ही बता दिया था कि ज़ियाउल हक के टाइम पे आई थी। जिस मकसद के लिए इसको बनाया गया था आपको भी पता है और मुझे भी पता है और सबको पता है कि एक लटकती हुई तलवार हो कि किसी भी वक्त आप किसी को भी डिस्क्वालीफाई कर सकें, कहें कि आप सादिक नहीं हैं, अमीन क्या, कौन बोलेगा कौन सादिक है और कौन अमीन नहीं है। इसको जस्टिस खोसा साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि अगर हम इसकी इंटरप्रिटेशन करने लगे पार्लियामेंट खाली हो जाएगी। मैं तो इससे 2 हाथ आगे की बात करता हूं कि अगर आप इसको मीडिया पे अप्लाई करें,
ہم سب فارغ ہو جائیں گے, آپ بھی فارغ ہو جائیں گے, میں بھی فارغ ہو جاؤں گا. آپ ملک پہ اپلائی کریں, ملک خالی ہو جائے گا, دنیا پہ اپلائی کریں, دنیا خالی ہو جائے گی. اگر یہ اتنا میلافائڈ ہے, اتنا مشکل ہے, اتنا ناممکن آپ نے کہا, تو کیا وجہ ہے کہ پارلیمنٹ نے نہیں سوچا, 18ویں ترمیم ہوئی, کیوں نہیں سوچا کہ ہم اس کو نکال دیں جبکہ اس وقت یہ بحث کی گئی؟ یار اب وزڈم آف دا پارلیمنٹ پر میں کیا کہوں, بہت ایسی چیزیں ہیں آپ کے کانسٹیٹیوشن میں اور آپ کے لا میں جس پر کام ہونا چاہیے تھا, نہیں ہوا. طیبہ کا کیس آج کل چل رہا ہے, مجھے بتائیں کہ چائلڈ پروٹیکشن پہ کیا لیجسلیشن ہوئی ہے, چائلڈ لیبر پہ کیا لیجسلیشن ہوئی ہے. تو اگر ہم اس بحث میں جائیں گے تو اس کی تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. جہاں تک باسط ٹریسٹ کی بات ہے, آپ کی رائے کیا ہے کہ اس کو ختم کر دینا چاہیے, ہمیں ان دونوں آرٹیکلز کو ختم کر دینا چاہیے یا ریویو کرنا چاہیے؟ آپ نہیں ڈیفائن کر سکتے کہ کون ہے صادق اور کون ہے امین. میری نظر میں صادق ہوں, میری نظر میں آپ صادق نہیں ہے, لیکن اٹ از اے پوائنٹ آف ویو. اب اگر آپ اس کی باتیں باقی شکلیں دیکھیں 62-63 کی, تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے, anyone who violates Islamic injunctions is known to be of a good character, not commonly known as one who violates Islamic injunctions, has adequate knowledge of Islamic teachings. اب on the ground کیا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ, ٹھیک ہے, کون ڈیفائن کرے گا کہ کس ٹیچنگ پر ہم نے جانا ہے؟ یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کو نہیں مانتا, ایک امام دوسرے امام کی امامت میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو کس کی نقطۂ نظر پہ ہم چلیں گے؟ اٹ از ناٹ possible. اور یہ deliberately vague ہے, یہ deliberately vague ہے. This is the design of it, کہ اس کو اتنا vague کرو کہ اگر آپ کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑے تو آپ کہیں بھی استعمال کر سکتے ہو. بڑی سمپل بات ہے. But having said that, اس وقت کیا ان کا حصہ ہے شوکت محمود صاحب, bare minimum requirement of morality. ہم باہر کے معاشروں میں تو بالکل الگ معاملات دیکھتے ہیں جہاں پہ ہم مورالٹی کی بات کرتے ہیں. کچھ ایگزامپلز آپ کو دکھانی ہے. 17 جون 1972 میں امریکہ میں واٹر گیٹ اسکینڈل منظر عام پر آیا. امریکی صدر رچرڈ نکسن پر اپوزیشن جماعتوں کے اجلاس کی جاسوسی کرنے کا الزام لگایا گیا اور ان کے مواخذے کا فیصلہ کیا گیا. صدر نکسن نے 8 اگست 74 کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا. جنوری 1998 میں امریکی صدر بل کلنٹن اور مونیکا لیونسکی کے درمیان تعلقات کا اسکینڈل منظر عام پر آیا. اس خبر نے بل کلنٹن کے سیاسی مستقبل کو خطرے میں ڈال دیا اور ان کو پوری قوم سے معافی مانگنی پڑی. 8 مئی 2009 کو برطانوی اراکین پارلیمنٹ کے زائد سرکاری اخراجات کی تفصیلات اخبارات میں شائع ہوئی. اس خبر کے بعد پارلیمنٹ کے اسپیکر مائیکل مارٹن اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے, جبکہ 3 اراکین پارلیمنٹ معطل ہوئے اور لیبر پارٹی کے ایک رکن کو عدالت نے 18 ماہ کی قید کی سزا سنائی. اور یہ جو سرکاری اخراجات کی بات ہو رہی ہے, اس میں ایک معاملے میں صرف 2 ٹکٹس استعمال کیے گئے تھے, یہ بڑی کم قیمت تھی. 16 جون 2011 کو امریکی سینیٹر اینٹھنی ونیر خواتین کو غیر اخلاقی تصاویر ٹویٹ کرنے کے الزام کے بعد اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئی. سم ایگزامپلس, بیئر منیمم موریلٹی بھی نہیں ریکوائرڈ ہے ہمارے پارلیمنٹ, اور اگر ہے تو کیسے ہے؟ نہیں بالکل ریکوائرڈ ہے, اور ہمارے آئین میں ہے کہ ریکوائرڈ ہے. جو ایشو ہے نا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے جو پینلسٹ دوسرے ہیں, کھوڑ صاحب نے بھی یہ کہا کہ بڑا مشکل ہے, شاہد لطیف صاحب نے کہا کہ یہ بالکل ہونا چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کسی کو اپنے رائٹ سے کسی کے حقوق ختم کرتے ہیں, لیٹ سے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی مسٹر اے جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ممبر ہو سکے کیونکہ وہ صادق امین نہیں ہے, تو جب آپ نے کسی کے حقوق کو سلب کرنا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ قانونی ڈھانچہ موجود ہونا چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ صادق اور امین اور یہ ساری جو چیزیں ہیں, ان کے بارے میں ابھی تک صحیح طور پہ ایک قانونی ڈھانچہ جو ہے وہ نہیں بنا. قانونی ڈھانچے سے میرا کیا مراد ہے کہ آئین میں تو ہے, لیکن صادق کیا ہوتا ہے, اس کی کیا ڈیفینیشن ہے, امین کیا ہوتا ہے, اس کی کیا ڈیفینیشن ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انٹرپریٹیشن آف لا ہے, انٹرپریٹیشن آف دی کانسٹیٹیوشن ہے. ایک آخری بات انٹرپریٹیشن آف دی کانسٹیٹیوشن سپریم کورٹ کا کام ہے, عدالتوں کا کام ہے. پیناما کیس ایک کلاسیکل کیس ہے جس کے اندر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ جو فلیٹس خریدے اس وقت ان کی کوئی اور سورس آف انکم نہیں تھی بجائے اس کے کہ سوائے اس کے کہ یہاں سے پیسے جاتے. بہت ساری چیزیں میں اس میں ابھی نہیں جانا چاہتا, لیکن جب کورٹ اس چیز پہ فیصلہ کرے گا تو وہ 2 چیزوں کو دیکھے گا. پہلے تو یہ دیکھے گا کیا جھوٹ بولا گیا, کیا چیزیں چھپائی گئیں, کیا منی لانڈرنگ ہوئی نہیں ہوئی, کیا ڈیپینڈنٹ کے ایسٹس ڈکلیئر کیے گئے وغیرہ وغیرہ.
اور ساتھ پھر ایک کسوٹی ہوگی, اور وہ کسوٹی ہوگی صادق اور امین کی, کہ اگر یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں تو کیا یہ شخص صادق اور امین ہے یا نہیں ہے. اس وقت سپریم کورٹ جو ہے وہ پورا ایک ڈسکشن کرے گا اور ایک پورا ڈھانچہ بنائے گا کہ صادق اور امین ہے کیا. آسکنگ سپریم کورٹ کے ایک ایسے آرٹیکل پر, 2 ایسے آرٹیکلز پر جس کو سب کہہ رہے ہیں آلموسٹ کہ یہ ویگ ہے. پیپلز پارٹی کا موقف بڑا کلیئر ہے, دیگر جماعتوں کا, اس پر فیصلہ کرنا اور اس کو ساتھ ہی ڈیفائن کر دینا, isn't that asking a bit too much from the Supreme Court? In fact that is asking the Supreme Court to do what it should be doing anyway. دیکھیں نا, سپریم کورٹ کا یا عدالتوں کا کام قانون بنانا نہیں ہے. عدالتوں کا کام ہے قانون کو انٹرپریٹ کرنا اور آئین کو انٹرپریٹ کرنا. یہ تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ایک لحاظ سے جو ہمارا سپریم کورٹ ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی ہے, یعنی کہ اس کے پاس کانسٹیٹیوشنل سوالات روز آتے ہیں اور وہ اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے. تو یہ جو پیناما کیس ہے, اس سے یہ اپرچونٹی ارائز ہوئی ہے کہ جس میں یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری ڈسکس ہوں گی اور ایک فریم ورک دیا جائے گا, ایک ڈھانچہ دیا جائے گا کہ صادق اور اس کے بعد جب وہ ایک ڈھانچہ آ جاتا ہے تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کا, اگر وہ ڈھانچہ اتنی اسٹرکٹ ڈیفینیشن میں آتا ہے جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, تو پھر کیا یہ بات سچ ہے کہ پارلیمنٹ خالی ہو جائے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ڈھانچہ آ جاتا ہے تو پھر اس کا ایک پروسیجر ہوگا. یہ نہیں کہ آپ نے ایک امرت دھارا کے ذریعے ایک ایکس چلائی اور سب کو فارغ کر. ہوگا کیا کہ کوئی بندہ کورٹ میں جائے گا, وہ کہے گا شفقت محمود صادق اور امین نہیں ہے, پھر وہ اس ڈھانچے کو لے گا اور اس پہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ میں صادق اور امین نہیں ہوں. اسی طرح انڈیویجول یہ نہیں ہوگا کہ سب کو ایک دم کیس بائی کیس. نارمل ہے, یہ بالکل نارمل پریکٹس ہوگی. نہیں دیکھیں, نارمل پریکٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لیگلی پاسبل ہے, دنیا جہان میں ایسے ہوتا ہے. سپریم کورٹس جتنے بھی ہیں دنیا کے وہ کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. I agree with you there. So let me go to a quick break. اور اس کے بعد سوال یہی ہوگا کہ کیا پیکس میں آرٹیکل 62-63 کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹس فیئر. And welcome back. I'll come to you شاہد لطیف صاحب. کیا پیناما لیکس میں آرٹیکل 62-63 کی تشریح ہو سکتی ہے جیسے کہ شفقت محمود صاحب کہہ رہے تھے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نادر موقع ہے اور اس کا جو پس منظر ہے وہ بھی سامنے رکھنا ضروری ہے. دیکھیں, یہ صادق اور امین کا لفظ جو استعمال کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے, اور خاص کر پاناما لیکس کے سلسلے میں, ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے قوم کو جو خطاب کیا اس کے اندر انہوں نے حقائق چھپائے اور یوں جھوٹ بولا. اب صادق جو لفظ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا تو مقصد ہی سچائی سے ہے نا. جو صادق نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ جھوٹ بولتا ہے, تو یہاں سے صادق کی بات آ گئی. پھر جب امین ہے, امین وہ ہے جو امانت میں خیانت نہ کرے, امانت رکھنے والا. تو دوسرا حصہ جو پاناما لیکس کا وہ یہ ہے کہ جس کے اندر یہ کہا گیا کہ جی قوم کا پیسہ منی لانڈرنگ ہوئی قومی خزانے سے اور یوں یہ پیسہ باہر لے جایا گیا, اور یہ اس طرح جو قوم کی امانت تھی اس میں خیانت کی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ سادہ ترین یہ جو 2 باتیں ہیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ صادق اور امین سے پی ٹی آئی نے کیا مراد لیا, اور میں سمجھتا ہوں یہ بالکل صحیح بات ہے. وہ اس کے اور بھی پہلو شفقت محمود صاحب نے کہا ہے کہ پھر یہ سب کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا, کیونکہ ہم ابھی آپ نے بھی یہی کہا کہ یہ ابھی اس وقت نہیں ہو رہا ہے امپلیمنٹ. جی نہیں ہو رہا, میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اور میں نے آپ سے اسی لیے یہ گزارش کی کہ ہمارا الیکشن کمیشن کوشش کرتا رہا کہ جی اس کو وہ ڈیٹا دیا جائے, کم از کم وہ چیزیں جو ریکارڈ پہ ہیں وہ تو اس کے ذریعے تو ثابت کیا جا سکتا ہے نا کہ کس نے خیانت کی, کس نے سچ یا جھوٹ بولا, اور کون جو ہے وہ کیریکٹر میں ٹھیک ہے یا نہیں. یہ وہ جو چیزیں جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, جس میں لوگوں کے ٹیکسز کا معاملہ ہے, جس میں قرضوں کا معاملہ ہے, جس میں ذاتی کیریکٹر کا معاملہ ہے, یہ چیزیں کم از کم جرائم اگر کسی نے کیے ہیں تو وہ بھی ریکارڈ پہ ہیں. یہ چیزیں کم از کم سامنے لاتے ہوئے آپ اتنی تو چھان بین کر سکتے ہیں نا. مگر ہم نے تو کیا کیا کہ 25,000 اپلیکیشنز کو بجائے چھان بین کرنے کے ہم نے کہا سارے صادق اور امین ہیں. ہم نے یعنی کوشش ہی نہیں کی. تو اگر ہم اس کو ڈیفائن نہیں کرتے, کوشش نہیں کرتے, اس کے اوپر کوئی قانون آسان اور سادہ لفظوں میں تیار نہیں کرتے کہ جس کے اندر چیزیں کوانٹیفائیبل ہوں,
یعنی اگر ایسی چیزیں جو قوم کے جو امیدوار ہیں پارلیمنٹ کے اور جنہوں نے نمائندے کی حیثیت اختیار کرنی ہے, اگر ریکارڈڈ چیزیں سامنے آ جائیں تو اس کی بنا پر یا تو ان کو کلیئر کیا جائے یا انہیں اسی فلٹر میں سے روک لیا جائے. تو کم از کم یہ ابتدا تو ہم کریں. تو اسی کیس کو لیتے ہوئے یہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اس کی ابتدا کرنی چاہیے. یہ معاملہ چونکہ آج تک اس کے اوپر ہم نے کوئی کسی قسم کی کوئی انیشیٹو نہیں لیا, تو اس کیس میں انیشیٹو لیا جا سکتا ہے اور یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو انٹرپریٹ کیا جائے تاکہ آئندہ جو الیکشنز ہمارے آ رہے ہیں اس کے اندر الیکٹورل ریفارمز کا یہ حصہ بنے اور جو کہ بنیادی چیز ہے ایک آدمی کو اس پر پرکھا جائے. ذرا کھور صاحب, کیا اگین ایک بہت بڑا کیس ہے, سٹیکس بڑے ہائی ہیں, پرائم منسٹر کے معاملے پہ اسپیشلی سپریم کورٹ اس کو ڈیفائن بھی کرے اور پھر آگے کا بھی ہم اس کو سمجھ لیں کہ کیا طریقہ کار ہوگا. Is that possible? It is possible but it won't happen. میں نہیں خیال کہ ایک تو مطلب میری مجال نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ سپریم کورٹ کو یہ کرنا چاہیے یا یہ نہیں کرنا چاہیے. آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمیں اس طرح کی ڈیبیٹ کرنی بھی چاہیے, لیکن میں نہیں خیال کہ یہ سپریم کورٹ چاہے گا کہ وہ اس انٹرپریٹیشن کی دلدل میں پھنسے, اور انہیں قطعاً نہیں پھنسنا چاہیے. جہاں تک 62-63 کی بات ہے کہ چلے فرض کریں کہ انہوں نے انٹرپریٹ کر دیا, کون بتائے گا یہ پھر کوئی نہیں بتائے گا جی. یہ ہمیشہ ویگ اور انڈیفائنڈ رہے گا تاکہ ہم اس پر ٹاک شوز پر مزید بات کر سکیں. لیکن یہ ابھی جو باتیں ہونی ہیں یہ سب تھیوریٹیکل ہیں, یہ سب آئیڈیلسٹک ہے, کمپلیٹلی ان ریئلسٹک ہے. آئی ایم سوری ٹو سے, کیونکہ دیکھیں آپ نے پہلے ایگزامپلز دیے, آپ نے رچرڈ نکسن کی بات کی, آپ نے بل کلنٹن کی بات کی, آپ نے 2-3 اور ایگزامپلز بھی دے. رچرڈ نکسن کے کیس میں جو واٹر گیٹ بگنگ تھی واز اے کرائم انڈر US لا. اس پر کوئی امریکن ورژن آف باسٹ ریسٹ نہیں امپلیمنٹ ہوا تھا. اس کو پتا تھا کہ یار آئی ہیو کمیٹڈ اے کرمنل آفینس, یہ میری طرف ٹریس ہو جائے گا, میں امپیچ ہو جاؤں گا, سو ہی اسٹیپڈ ڈاؤن. دیر از اے ڈفرنس دیر. اب ہمارے پاس ایک ایگزسٹنگ لیگل فریم ورک بھی ہے کہ بھائی اگر آپ کسی جرم میں اگر آپ اندر گئے ہیں, یو ہیو بین ان جیل, دیٹ شوڈ آٹومیٹکلی ڈسکوالیفائی یو اینی وے. So we don't need Bassett Tracett to do that job. ہم اسٹرانگ اداروں کی بات کریں, اسٹرانگ سسٹم کی بات کریں جہاں پتہ ہے کہ وہ امپلیمنٹ ہو جائیں گے, جہاں پتہ چل جائے گا آپ ایکسپوز ہو جائیں گے. یہاں تو ہر چیز ویگ نظر آ رہی ہے. نہیں تو جی, تو ویگ سسٹم میں آپ ایک ویگ شک کو مزید ویگلی انٹرپریٹ کریں گے, اس سے کیا بہتری آئے گی؟ It's not going to work. دوسری بات ہے فریہ کہ اگر ابھی پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی باسٹ ٹریسٹ امپلیمنٹ ہو نواز شریف پہ کیونکہ غلط بیانی کی ہے, اور کورٹ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ دیر آر کانٹرڈکشنز ان یور اسٹیٹمنٹس. چلے فرض کریں کورٹ نے اتنی ہمت کی اور انہوں نے انٹرپریٹ کیا اور اس کو ڈسبار کر دیا. کل PMLN والے عمران خان کو بھی اسی شک کا پھندا بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہیں گے سیتا بائی, کیونکہ وہ کہیں گے کہ جی آپ نے جب 35 پنکچر کا الزام لگایا تھا, پھر آپ نے کہا تھا کہ یہ سیاسی بیان ہے, کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایز اکارڈنگ ٹو دی انٹرپریٹیشن ان پینما آپ صادق نہیں ہے, آپ امین نہیں ہے؟ Who will bear the first catch? جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی and not just Imran Khan, the whole parliament. ایک نئی اسٹوری آ جائے گی, ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا جی. پارلیمنٹ کیا یار, نہ آپ ہوں گے نہ میں ہوں گا, اور میں تو بالکل بھی نہیں ہوں گا, آپ شاید پھر بھی بچ جائے. نہیں میں تھینک یو سو مچ. پہلے تو بات یہ ہے کہ جو پیمانہ یا معیار ہم کسی اور کے لیے چاہیں گے اس معیار کے لیے ہم خود بھی تیار ہیں. سو یہ کہنا کہ یہ ہم کسی کے لیے چاہیں گے کہ یہ معیار اپنایا جائے لیکن اس میں سے ہم مستثنا ہو جائیں, وہ ایسے نہیں ہوگا. وہ معیار جو بھی ہوگا ہر کسی کے لیے برابر ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ میں زرار سے اگری نہیں کرتا. میں اس لیے اگری نہیں کرتا کہ کیونکہ میں کیس کو فالو کر رہا ہوں. اب اس کے اندر 2 ایسپیکٹس ہیں جو اگر آپ انڈرسٹینڈ کر لیں تو بڑا آسان ہو جائے گا معاملہ. ایک تو ایسپیکٹ ہے یہ ثابت کرنا کہ جھوٹ بولا گیا نہیں بولا گیا, ٹیکس ایویژن ہوئی نہیں ہوئی, ڈپینڈنٹ کو ڈکلیئر کیا یا نہیں کیا, منی لانڈرنگ ہوئی یا نہیں ہوئی, باہر پراپرٹیز خریدی گئی. یہ ایک پورے ڈٹرمنیشن کرنی پڑے گی کورٹ کو ان ایشوز کے اوپر. ٹھیک. اس کے بعد جو ڈسکوالیفیکیشن کا آرٹیکل ہے 62-63, اس کا پیمانہ بنانا پڑے گا کہ یہ جو چیزیں ہم نے ڈٹرمن کی ہیں کیا وہ اس پہ پوری اترتی ہیں یا نہیں اترتی. سو اٹ از ایٹ دیٹ اسٹیج کہ سپریم کورٹ کو اب مثلاً جاوید لطیف اپنا شاہد لطیف صاحب نے کہا کیریکٹر ٹھیک ہے یا نہیں ہے,